नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रूहुल कुरआन पारा नंबर 6 ला युहिब्बुल्लाह। आज कुछ बात है अल्लाह की पसंद और नापसंद की। दुआ करके शुरू करेंगे कि अल्लाह ताला हमें अपनी पसंद वाले काम करने की और अल्लाह की नाफरमानी या अल्लाह की नापसंद वाले कामों से रुकने की तौफीक अता फरमाए। सूरत निसा हम शुरू कर चुके और इस हिस्से में हम आयत नंबर 148 से सूरत के एंड और फिर इंशाल्लाह अगली सूरत को शुरू करेंगे। आइए देखते हैं कि पहला पैगाम हमारे लिए इस बारे में क्या है। टॉपिक लिखिएगा, बुरे कामों की तशहीर मत करो। डोंट ब्रॉडकास्ट बैड थिंग्स। बुरी चीज़ों को आगे मत करो। कल तक तो इस पैगाम का मकसद कुछ और था, लेकिन आज सोशल मीडिया के आम होते ही हम अपने इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि लोग बेसोचे समझे चीज़ों को आगे करते हैं। हुक्मरानों की बातें पहले भी होती थी, मजहबी रहनुमाओं की भी होती थी। लोग बेसोचे समझे एक दूसरे के बारे में कमेंट्स भी देते थे, लेकिन आज जितनी तेज़ी से ये पैगाम फैल जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि जंगल में आग की तरह। तो आइए देखते हैं कि इसके ऊपर आज मेरा आपका अमल क्या होना चाहिए। ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ताला इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि बुराई की शोहरत की जाए, हाँ मगर जिस पर जुल्म हुआ है, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ ताफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन क़दीरा। और अगर तुम भलाई को जाहिर करो या उसको छुपाओ, और अगर तुम बुराई से दरगुजर करो, तो बेशक अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और कुदरत रखने वाला है। यानी ला युहिब्बुल्लाह का लफ्ज़ क्या बता रहा है कि ज़ुबान से बुरी बात का ऐलान करना अल्लाह को पसंद नहीं। हाँ, लेकिन मजलूम अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बता सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहिए कि साहिब हक को बात करने की इजाज़त है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम पे ज़्यादती होती है तो क्या हम बात नहीं कर सकते, दोस्तों से सासों की बातें नहीं कर सकते, शौहर से उसकी माँ की बातें नहीं कर सकते, और सो ऑन। तो यहाँ एक बुनियादी असूल समझ लीजिए, इस्लाम दीन फितरत है, न जुल्म को पसंद करता है कि कोई किसी पे जुल्म करे, और न मजलूम बनने को पसंद करता है। हमारे कल्चर में बाज़ दफ़ा अफरात और तफरीत का मिजाज होने की वजह से हम फ़र्क महसूस नहीं कर पाते। बल्कि मैं इस आयत के साथ लफ्ज़ बोल दूँ ना, कीचड़ उछालना, तो आपको समझ आएगा। कीचड़ उछालने की बिल्कुल इजाज़त नहीं, ना किसी सियासतदान पे, ना किसी मजहबी रहनुमा पे, ना किसी के स्कैंडल की इजाज़त है, ना किसी के खुफिया ताल्लुकात को सरेआम लाने की ज़रूरत है, ना किसी की मीम्स बनाने की ज़रूरत है। किसी की पर्सनल ज़िंदगी से कोई झलकी लेकर उसको पूरी दुनिया में मशहूर कर देना, इस्लाम इसकी कतन इजाज़त नहीं देता। ये सारे अहकामात इंशाअल्लाह सूरह हुजरात में हम पढ़ेंगे 26 पारे में, जिसमें पुरअमन मुआशरे का एक बड़ा खूबसूरत सा रंग और रूप अल्लाह ताला ने दिखा दिया। लेकिन यहाँ इतनी बात समझ लीजिए कि बुरी बातें ट्रैश की तरह होती हैं। हम सब दिन रात अपने घरों में ट्रैश कैंस यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे जो किचन में इस्तेमाल की जाती है, आप देखते हैं कि वही फ्रूट जो अभी आपने काटा और बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है, अगर थोड़ी देर वो ट्रैश कैन में रखा रहे तो स्मेल आएगी, और खुदा न खास्ता अगर वो ओवरनाइट किचन में रह गई बास्केट, तो सुबह आपका वहाँ जाकर शायद सहरी बनाना भी मुश्किल हो। क्या हम में से कभी किसी ने ये किया कि ट्रैश कैन का मुंह खोले और पूरे घर में उसको फिराए, या ड्राइंग रूम में थोड़ी देर के लिए रख दे कि मेहमान आ रहे हैं ज़रा बू सूंघ ले? हम अपनी गंदगी को तो हर मुमकिन छुपाने की कोशिश करते हैं। बच्चों के जिस्म से जो गंदगी उतरती उसको कितनी जल्दी डिस्पोज करते हैं। तो गंदी बातें ट्रैश से भी गंदी है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमेशा बाखलाक होना चाहिए। इग्नोर ग्रेसफुली, फॉरगिव फॉरगेट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम फैलाया वो तलवार के ज़ोर से नहीं, अखलाक के ज़ोर से फैलाया।
اور اس میں ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھی دیا کہ ہاں لیکن کوئی مظلوم ہے، مثلاً کسی جگہ شوہر ظلم کرتے ہیں، کبھی بیویاں ظلم کرتی ہیں، کبھی ساس، کبھی بہو، اور اسی طرح پھر اس دائرے کو بڑا کرتے جائیں تو اجتماعی زندگی میں نوکر پہ مالک، یہ بہت سارے انٹریکشنز ہوتے ہیں، اور انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے نا اپنے نچلے سے زیادتی کر ہی جاتا ہے۔ اب جس پہ واقعی زیادتی ہوئی وہ کیا کرے؟ یعنی ہو سکتا ہے میری بات سننے والا کوئی بہت دکھی بیٹھا ہو، اور کسی کی غلط چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کا گھر برباد ہو، تو پھر اس کا کیا ہے کہ آپ کسی ایسے انسان سے جس سے آپ کو عدل مل سکے، انصاف مل سکے، مثلا مقدمہ دائر کیا گیا کسی جگہ، تو اب وہاں حقائق تو نہیں چھپائے جائیں گے۔ جیسے آپ ڈاکٹر سے کوئی بات نہیں چھپا سکتے ورنہ تو علاج غلط ہوگا، بالکل اسی طرح وکیل کے سامنے کوئی اپنا مقدمہ پیش کرتے ہوئے یا عدالت میں کوئی بات ہوئی، یا کسی صاحب علم، صاحب تقوی شخص سے، صاحب حکمت شخص سے آپ اپنے معاملے میں رائے لینا چاہتے ہیں کہ بھئی میں کیا کروں، میرے گھر کا یہ ماحول ہے، یا میری بیوی میری بات نہیں سنتی، پھر اس کی اجازت ہے، لیکن چسکا نہیں، غیبت نہیں، اور بات بڑھانے کا انداز نہ ہو۔ اگر اس وقت ہم سب اس بات کی نیت کریں کہ آج کے بعد میں نے اپنی زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ آپ دیکھیے چھری کا استعمال کتنی احتیاط سے کیا جاتا ہے، آج کل تو وہ چھریاں بھی جس کے اوپر کور ہوتے ہیں تاکہ غلطی سے بھی بچہ اٹھا لے تو اس کا ہاتھ نہ کٹے، تو یہ زبان کی چھری جو منہ میں، کیا اس کو ہم ایسے ہی چلائیں گے؟ صرف باتیں باتیں اور باتیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آیت 150 سے 152 میں ایمان بالرسالت کے حوالے سے کچھ فتنے اور ان کا رد، یعنی ایمان بالرسالت، اللہ کے نبی کو رسول ماننا یا پھر کسی اور بھی نبی کو ماننا، یعنی ایمان بالرسالہ میں آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو ماننا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کا کفر کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور ان کے بیچ میں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اب اس پورے کانسیپٹ کو جو ان آیات میں، اس کو تفریق کہتے ہیں۔ دو تین اس کے مختلف اینگل ہیں، سمجھ لیجئے۔ آپ دیکھیے کہ دو باتیں، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں ایک بات آ گئی ہے تو ہم مانیں گے، حدیث کی بات ہم نہیں مانیں گے، یا حدیث کی ہر بات نہیں مانیں گے۔ بعض کہتے ہیں حدیثوں کا کیا پتہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، بعد میں لکھ لی گئی۔ یعنی اس کا فرسٹ اینگل کیا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی بات کو حجت سمجھتے ہیں، حدیث کو حجت نہیں سمجھتے، تو یہ باطل عقیدہ ہے۔ ہمارا دین حدیث پہ کھڑا ہے۔ قرآن تو آج بھی سب کے گھر میں موجود ہے، اور قرآن کی جو ڈکشنری ہے نا وہ حدیث ہے۔ یہ جم بنا لیجئے اس بارے کا، کسی بھی لینگویج کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا تو آپ ڈکشنری کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث اور سنت کی ڈکشنری کی روشنی میں سمجھیں گے، اور اگر اسی کو مشکوک کر دیا جائے تو قرآن کے تو من مانے مطلب آپ نکال لیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کون بتائے گا الہ کون ہے؟ جو جس کو الہ سمجھے گا وہ کہے گا یہ میرے الہ کی بات ہے، تو لہٰذا یہ باطل عقیدہ ہوگا۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اہل سنہ والجماعت میں شامل کیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ نمبر ایک، جس طرح قرآن سے کوئی بات ثابت ہو سکتی ہے اسی طرح حدیث سے بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں کا فرق کیا ہے؟ میں اس کو اکثر ایک سینٹنس میں سمیٹنے کی کوشش کرتی ہوں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی بات ایک ہی ہے، ذات میں فرق ہے۔ اگر یہ جملہ کوڈ ورڈ بنا لیں گے تو یاد رہے گا، ذات تو فرق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ عابد، وہ معبود۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نور السماوات ہے والارض، تو ذات تو فرق ہے۔ ہاں انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام نبی کا ہے، لیکن بات ایک ہی ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل سورۃ نجم کی آیت، اگر آپ سبھی کو زبانی یاد ہو نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ کی جائے۔ تو زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات آتی نہیں تھی جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے۔ تو ہم سب کا اس پہ ایمان ہے۔ اس کو آج کے دور کے بہت بڑے فتنوں میں ایک فتنہ کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ کوئی کبھی اپنے منہ سے نہیں کہتا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا،
لیکن شک پیدا کر دیا جاتا ہے یا پھر کچھ چیزوں کو لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا، اس کا بھی ادھر تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے عمل سے روکا ہے۔ پھر دوسرا اس کا حوالہ جو آج الحمدللہ امت مسلمہ میں تو اس کے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن پہلے ادوار میں تھا، اور وہ کیا تھا کہ ایک رسول کو مانیں گے تو دوسرے کو نہیں مانیں گے۔ یہ بھی ہے یفرقون والے لفظ کے اندر آتا۔ مثلا یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے نبیوں کو مانا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا اور محمد مصطفیٰ سے انہوں نے دشمنی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات نصارہ کی آئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے زوم میں ان کا مقام بالکل مختلف کر دیا۔ اور جب بات آتی ہے مسلمانوں کی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سب کو مانتے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آدم سے لے کے آئے ہوئے ایک ایک نبی کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس عقیدے پہ جمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 153 میں یہود کے کچھ بے جا مطالبات ہیں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام مدینہ کے لوگوں کے سامنے رکھا تو اس دور کے جو ریلیجس لوگ یعنی یہود تھے، جو کئی صدیوں سے وہاں آ کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنے آپ کو مذہبی لوگ کہتے تھے، ان کے دل میں چونکہ حسد تھا، مانا نہیں۔ اب مانا کیوں نہیں؟ دل میں نیگیٹیوٹی تھی، لیکن منہ سے کیا کہیں، تکلفاً کہہ لیجئے، مروتاً کیا کرتے، بہانے کرتے۔ اللہ کہتے ہیں، اہل کتاب کہتے ہیں اچھا بھی ہمارے اوپر آسمان سے کتاب اترے گی تو مانیں گے، ہم بنی اسماعیل کے ایک شخص پہ اتری ہوئی کتاب کو کیوں مانیں؟ تو اس کا سوال دیکھیے اللہ نے کیا دیا، اچھا ٹھیک ہے، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ اے نبی آپ غم نہ کیجئے، یہ آپ ہی کی بات کو نہیں جھٹلا رہے، انہوں نے تو موسیٰ کی بھی بات نہیں مانی تھی اور ان سے بڑے سوال کیے۔ کیا مطالبہ کیا تھا؟ یہاں جو لفظ ہے نا سألوا، یہ مطالبے کے معنوں میں ہے۔ سوال کیا تھا؟ قالوا ارنا اللہ جہرا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے ان کے پاس آئے، تورات لے کر آئے، تو انہوں نے اس تورات کا انکار کر دیا۔ کہنے لگے ہم تو پہلے کھلم کھلا اللہ کو دیکھیں گے۔ یہ قصہ پڑھ چکے ہیں پہلے بارے میں، تو فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، پھر ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی نے پکڑ لیا اور پھر انہوں نے بچڑے کو پوج لیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ جس کو بھوک نہیں ہے وہ 100 بہانے کرے گا۔ ہدایت کی طلب لگ جائے، یہ دعا کیا کرے۔ کل تک تو یہ ان کی باتیں تھی، آج ہم مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ جب بھی آپ ان کو کوئی اچھی کام کی دعوت دیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی عذر موجود ہوتا ہے۔ جب آپ ان کو کسی برے کام سے روکیں، ان کے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے جوازات کی، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے محبت سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طلب لگ جائے۔ اس کے بعد آیت 154 سے 156 میں ایک بڑا اہم ٹاپک ہے کہ یہود جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کی نسل میں سے تھے۔ اللہ نے اس ایک قوم کی طرف اتنے زیادہ انبیاء کرام بھیجے کہ ان کو اپنے اوپر ایک قسم کا زوم ہو گیا کہ وی آر چوزن پیپل، نحن احباؤ کا لفظ آتا ہے۔ تو پھر آخر ان کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیوں کیا؟ یہ ایسے ہی کہ جس کو ایک دور میں عزت ملی ہو تو دوسرے دور میں پھر اس کو ذلیل کر دیا جائے، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو پیچھے ہوگی۔ کیا اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے سروں پہ کوہ طور کو معلق کر دیا وعدہ لینے کے لیے، اور کیا کہا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ سجدے کی حالت میں۔ بالکل وہی کہانی ہے جو پیچھے سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ 40 سال تک یہ وادی تیہ میں بھٹکے تھے، کیونکہ انہوں نے فرعون کے ڈوبنے کے بعد جہاد کا انکار کیا تھا۔ تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کا خلاصہ اللہ نے دیا کہ ان کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، یہ ان کا دوسرا جرم تھا۔ انبیاء کو ناحق قتل کرنا، یہ ان کا تیسرا جرم تھا۔ ایمان نہ لانا، اور پھر سب سے بڑھ کر ان کی جرت تو دیکھیے، حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان لگانا، یعنی حضرت عیسیٰ کو وہ معجزانہ طور پہ پیدا ہوا بچہ نہیں، اور یہود پر لعنت کی گئی۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کسی کو جب چنتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوتی ہے، اور جب چنے ہوئے لوگ ہٹا دیے جاتے ہیں تو بھی اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 156 سے 159 میں جو ٹاپک آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ آپ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے،
100 سے زائد تواتر کے درجے کی یعنی کنٹینیو چین کے ساتھ حدیثیں ملتی ہیں کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور بہت کچھ. تو کیا کہا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، یعنی یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے تو عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. اور آج نصارہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کروسیفائی کر دیے گئے. لیکن اسلام کا قانون کیا ہے؟ ما قتلوہ، نہیں قتل کیا انہوں نے ان کو، وما صلبوہ، اور نہیں سولی پہ چڑھایا ان کو، ولکن شبہ لہم، شبہ ڈال دیا گیا. اور یہ واقعہ آپ پڑھ لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے حضرت عیسیٰ کو بچایا تھا کہ جب یہود نے ان کے گھر کا حصار کیا تھا تو گھر کی چھت کھلی اور اللہ تعالیٰ جسم اور روح کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو لے گیا. اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات کا واقعہ سنا ہونا تو دشمنوں نے آپ کے گھر کے باہر کا احاطہ کیا ہوا تھا اور آپ ایسے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا کر نکل گئے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. آپ نے یہ قصہ سنا ہوگا، آگے انشاءاللہ آئے گا سورۃ الانفال میں. بس اب یہ کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف تھی اور حضرت عیسیٰ کی ہجرت زمین سے آسمان کی طرف تھی. ہر نبی نے ہجرت کی کیونکہ حق بات کہنے والا ہر انسان آزمایا گیا اور آزمایا جائے گا. تو حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ جسم اور روح کے ساتھ لے جانا کہ اللہ کے لیے مشکل؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ روح کا جانا کوئی آسان کام ہے؟ ہر روز آپ مختلف جگہوں پہ موت کی خبریں سنتے ہیں تو روح جاتی ہے، تو اللہ جسم بھی لے گیا. ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ وہاں زندہ ہیں اور انشاءاللہ واپس آئیں گے، اپنی طبعی زندگی پوری کریں گے اور ان کے دور میں پوری دنیا میں پھر امن ہوگا. اور اس کے بعد جو آگے ہوگا وہ حدیث سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اپنا عقیدہ بہت کلیئر کرنا چاہیے. آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ایسے فتنے کھڑے کر دیے گئے جس کی بنیاد پہ امت بھی ٹوٹی اور ساتھ ہی ساتھ کیا کچھ نہ ہو گیا. تو اپنے بچوں کو قرآن کا ایٹ لیسٹ ترجمہ ہی بتائیے جس سے ان کا دل کھلنے لگے. پھر آگے آیت نمبر 161 سے یہود پر پاکیزہ نعمتیں کیوں حرام کی گئیں. آپ بالکل محسوس کر رہے ہوں گے اس وقت بھی سورۃ بقرہ ہی والا انداز ہے کہ کیسے چنے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے. فَبِالظُّلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، اور ان کے ظلم کی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے خود کو یہودی کہا. دیکھیے یہ لفظ یہودی اللہ نے نہیں دیا، نصارہ یا نصرانی نام اللہ نے نہیں دیا. یہ بھی ایک کانسیپٹ سمجھ لیجئے. ہر دور کے نبی کی امت کو مسلم کا نام دیا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہود خود کو مسلم کہتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو حواری تھے انہوں نے خود کو مسلم کہا. اور یہ سورۃ صف کے اینڈ پہ بالکل آپ پڑھنا چاہیں تو اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے. بالکل اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جو خیر القرون والے 3 ادوار تھے، ان سب نے خود کو مسلم کہا. وہ کیفیت جو آج امت مسلمہ کی ہو گئی کہ ہم مسلم ہونے کو کافی نہیں سمجھتے جب تک کہ اپنا کوئی نام نہ رکھ لے. تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ آج جیسے آپ کو امت مسلمہ میں مختلف نام دکھتے ہیں نا، گروہی نام کہہ لیجئے، جس میں آپ فرقہ واریت کے نام کہہ لیں، مجھے بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. بس یہود اور نصارہ ایک قسم کا فرقہ وارانہ نام ہے. آپ کو تورات میں لفظ یہود کا نام نہیں دکھے گا. یہ تو یہودا کی طرف نسبت کر کے یہ یہودی بن گئے جو حضرت یعقوب کے سب سے بڑے بیٹے تھے. اسی طرح نصارہ یا تو ناصرہ نام کی بستی یا پھر نحن انصار اللہ کے لفظ پہ نسبت کرتے ہوئے بنا. تو یاد رکھیے نبیوں کی زندگی کے لوگ مختلف ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ شمع سے دوری پہ جیسے اندھیرا ہو جاتا ہے نا، اسی طرح لوگ پھر اپنے نام رکھتے ہیں. یہی کہانی آج امت مسلمہ کی ہے. دعا کیجیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ لفظ مسلم پہ مطمئن کر دے. اس کے بعد آگے آپ دیکھیے کہ ان کے جو جرم ہیں وہ کیا تھے کہ وہ ظلم کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے، دوسروں کی حق تلفی کرتے تھے، اور چوتھی بات کیا ہے کہ دوسروں کو کثرت سے اللہ کی راہ سے روکتے تھے. اور 5واں ان کا جرم سود خوری کرتے تھے. اب 5 انگلیوں پہ اگر آپ یہ 5 جرم لکھ لیں تو کیا یہ برداشت کیے جانے والے جرم ہیں؟ دیکھیے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے کہ ادھر سب کے ساتھ انصاف ہو.
سب کو اس کے حقوق ملے. لیکن جب کچھ لوگوں کی وجہ سے معاشرے کا بگاڑ پھیل جاتا ہے، اللہ کے قانون میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پورا حق ہے کہ ایسے لوگوں سے نعمتوں کو چھین لے. اس کے بعد آیت نمبر 162 میں اسی گروہ کے نیک لوگوں کا بھی تذکرہ آ گیا، اور یہ انداز تیسری دفعہ ابھی تک کے پاروں میں آ گیا ہے کہ اللہ نے کسی کو صرف اس کے نام سے برا نہیں کہہ دیا کہ فلاں فرقہ یا فلاں مذہب ہے ہی جھوٹا، اس میں نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ اچھے تھے. تو یہود کے نیک لوگوں کے لیے بشارتیں کیا ہیں؟ لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں جو علم رسوخ حاصل کرتے ہیں، والمومنون، اور وہ ایمان لاتے ہیں. تو راسخون فی العلم کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ پہلے تو دعا کرے کہ مجھے اور آپ کو بنا دے. علم مضبوط لوگ، وہ لوگ جو صحیح معنوں میں ڈائریکٹ سورسز سے علم لیتے ہیں. اور آج امت مسلمہ کے بگاڑ، فتنوں، آپس کی نفرتوں اور دلوں کے پھٹنے کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ قرآن اور سنت میں رسوخ حاصل کریں. ٹھیک ہے، یہ ایک دن کا سفر نہیں ہے، لیکن سفر شروع تو کیجئے. دیکھیے آپ کیا کہیں گے اس امت کو کہ جس امت کے بڑے طبقے کو نماز کا ترجمہ تک نہیں آتا. رمضان کے دنوں میں ہر گھر میں کم سے کم ایک پارہ تو پڑھا ہی جاتا ہے. 16 سے 17 رکوع ہوتے ہیں کسی بھی ایک پارے میں، اور آخری پاروں میں تو 20-25 رکوع بھی ہیں. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا. اس وقت اس علم کی محفل میں اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ آج تک کی زندگی میں جو کیا خوب کیا، الحمدللہ. دنیا کا بھی کچھ پڑھ لیا، شادیاں بھی ہو گئیں، بچے بھی ہو گئے، اب بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، جو جو آپ کے حالات ہیں، اب مجھے علم کے لیے خالص کر دیں. ہر سال رمضان کے بعد ہم لوگ نئی کلاسز شروع کرتے ہیں ڈیفرنٹ لیول کی. خود ڈھونڈیے، آپ جا کر nurulquran.com پہ کورسز کے انڈر میں جائیے، جو کورس آپ کو اپنے لیے اچھا لگتا ہے اس کو جوائن کریں. بات سمجھ نہ آئے تو دیے ہوئے نمبرز پہ رابطہ کیجیے، کہیں سے بھی کچھ سیکھیے، لیکن علم میں مضبوطی لانی ہے. دوسری راسخون علم کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے. آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی لوگ علم لینے کے بعد سخت ہو جاتے ہیں، سٹبن. ایک تو تکبر ہے، اکڑ ہے، ایک فخر کی کیفیت آنے لگ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم بہت علم والے ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جب علمی باتیں کرتے ہیں نا تو انداز میں غصہ ہوتا ہے، لاؤڈ آواز، غصے کا انداز. یہ درست نہیں. علم جتنا پرانا ہوگا اتنا آپ کو نرم کرے گا. اس کی مثال یاد رکھیے، نیا کپڑا اکڑا ہوا، کڑکڑ کی آوازیں آتی ہیں، کھٹ کھٹ. جتنا کپڑا دھلتا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. جس کا تھوڑا علم ہوگا نا وہ بہت اکڑے گا اور بڑی اپنی فرمائشیں بھی رکھے گا لوگوں کے سامنے، میری یہ بات مانے تو وہ مانے. لیکن جس کا علم پختہ ہوتا جائے گا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ علم میں اور اضافہ دیتے جائیں گے نا، اس کی بات میں عاجزی، نرمی، وہ انسان کو انسان سمجھے گا. استاد اور شاگردوں میں کیا فرق ہوتا ہے آپ کو پتہ؟ وہ بات جو استاد کو پہلے پتہ چل گئی شاگردوں کو بعد میں پتہ چلے گی، بس اتنا فرق ہے. آپ باہر کی عوام جن کو لوگ کل انعام کہتے ہیں، ان تک وہ بات نہیں گئی جو آپ تک پہنچ گئی، تو اکڑنے کی کیا بات ہے؟ آپ پیار سے، محبت سے لوگوں کو دیجئے علم. تو اس میں آپ میں سے جس کو اپنے علم پہ کوئی مان ہے، کوئی غرہ ہے، وہ چیک کرے کہ میرے اندر عاجزی ہے کہ نہیں. تیسری چیز، اللہ کی رضا کی طلب. جو بھی کرنا ہے اس لیے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو اس وقت بھی آپ کا میرا یہ سب سننا، یہ سب دیکھنا اور یہ سب کچھ نوٹ کرنا، سوچیے کس کی رضا کے لیے کیوں کری ہوں. اور پھر اسی طرح سے منکسر المزاج، انکساری اردو میں بولتے ہیں. اگر آپ اس لفظ کو ذرا سا بریک اپ کریں نا، کسرہ سے، کسر کہتے ٹوٹنے کو، انکساری کیا ہوتی؟ بندہ ٹوٹ گیا، بروکن. اور یہ نہ ہو تو علم بہت زیادہ وبال کا ذریعہ بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں راسخون فی العلم بنا دے. اس کے بعد آیت 163 سے 164 کا ٹاپک، انبیاء کے پیارے ناموں کا گلدستہ. آپ کو یاد ہے پیچھے بھی انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا تھا، لیکن اس مقام پہ آپ کو بہت سارے نام ملیں گے. مثلاً اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ، اب آپ گنتے جائیے، نوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. پھر اس میں آپ دیکھیں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، اور ہمیں داؤد علیہ السلام کا نام ملتا ہے.
اور پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا، یعنی 18 تقریباً 18 نبیوں کا نام اللہ تعالیٰ نے ادھر پیش کر کے اگلی آیت میں کیا کہا، رسلاً مبشرین و منذرین. یہ تو وہ رسول تھے جو خوشخبریاں بھی دیتے تھے اور وارننگز یعنی ڈراوے بھی دیتے تھے. کیوں دیتے تھے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ کل اللہ کے خلاف لوگوں کو کوئی حجت نہ ملے. کیا کہ ہمیں کوئی نبی نہیں دیا، ہمارے پاس تو کوئی وارنر نہیں آیا، کوئی گلیڈ ٹائڈر نہیں آیا. یہاں ہم نے ایک نوٹ کی ہوگی چیز، مبشرین کا لفظ پہلے آیا، بشارت، خوشخبریاں، ہاں پھر انذار. تو دعوت کا آغاز انذار سے نہ کیجیے، یہ سنت کے خلاف ہے. پہلے خوشخبریاں دیجیے، پھر جو لوگ سارا کچھ سنا کر بھی نہ مانے تو پھر ان کو آگاہ کرنا. یہی اصول آپ اپنے بچوں میں رکھیں، یہی آپ اپنے سارے وہ لوگ جو آپ کے انڈر ہیں ان کے ساتھ رکھیے. اور اس کے بعد پھر آپ آیت 166 سے 169 کا ٹاپک لکھ لیں، قرآن کی حقانیت یعنی سچائی کا بیان جلالی اسلوب میں. آپ کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا جلال دکھے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس چیز کا حق ہے کہ وہ جلال سے بات کرے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، فرمایا اللہ تعالیٰ تو گواہی دیتا ہے اس بات کی جو اس نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اور جو کچھ بھی اس نے نازل کیا اس نے اپنے علم کے ساتھ کیا ہے. اور فرشتے وہ بھی گواہی دیتے ہیں کس بات کی، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. کیا پتہ چلا کہ اللہ بلا سند کوئی بات نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری حجتیں پوری کی اور فرشتوں کی بھی یہاں بات کر کے یہ اور بات کر دی کہ میرا ایک کریشن پلان ہے، اس کو فالو کرو گے تو دنیا میں امن ہوگا. اور جو لوگ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو اللہ کا کفر کریں گے اور اس کے راستے سے روکیں گے وہ تو دور کے بھٹک گئے. آج ہم مسلمانوں کو اس آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بغیر علم کے ہم بحثیں کرتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہ علم پہ وقت لگانا چاہتے ہیں اور نہ ہمارے اندر وہ تقوی اور خشیت ہے جو علم کا تحفہ ہوتا ہے، لیکن ہم باتیں بہت بڑی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں آگے ان الذین کفروا وظلموا ایسے سخت لفظ بول کر بتا دیا کہ پھر اللہ ایسے لوگوں سے کوئی وعدہ نہیں کرتا کیا کہ لیغفر لہم، کہ اللہ ان کو بخشے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ان کو راستے سجھائے گا. ہاں ایک راستہ ہے، الا طریق جہنم. یاد رکھیے جب لوگ اللہ کی مرضی کو نہیں مانیں گے تو اللہ کو حق ہے کہ وہ ان کے نیویگیٹر میں لفظ جنت نکال کر جہنم ڈال دے. اور کتنی دیر؟ خالدین فیہا ابدا. آپ کو اس میں جلال محسوس ہو رہا ہوگا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ بات اللہ پہ بہت آسان ہے. تو یہاں بیٹھ کر دعا کیجیے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس علم کے ساتھ جوڑ دے جو اللہ نے اتارا، اور ہم شہادت حق کے گواہ بن جائیں. اور یہ جتنے بھی یہاں برے انجام دکھائے گئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت ساری انسانیت کو. آیت 170 بہت خوبصورت آیت ہے، اور آپ کے میرے لیے، اور خاص طور پہ جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں جن کو نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان کو ایک خوبصورت پیغام دیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو. بس یہ لفظ دل پہ لکھ لیں. ہماری آپ کی خوش فہمی دور ہو جانی چاہیے اس لفظ کو سن کر. کیا کہ یہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے صرف. یا ایھا الذین آمنوا سے بھری ہوئی صورتیں بھی آپ دیکھتے ہیں سورۃ مائدہ میں، لیکن یا ایھا الناس، اور یہ لفظ کتنے کفار کے دلوں کے تالے کھول دیتا ہے. او مین کائنڈ، او لوگو. تو یہ قرآن رب کا پیغام انسانیت کے نام پہنچائے گا کون؟ اللہ کے نبی اور آپ کے اصحاب جو تھے وہ تو پہنچا گئے اپنے اپنے وقت میں. آج کون پہنچائے گا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آپ اور میں پہنچائیں گے. آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان والوں کو پہنچائیں گے، آپ انڈیا میں تو انڈیا والوں کو پہنچائیں گے. ہم امریکہ میں، ناروے میں، کینیڈا میں، جہاں کا مسلمان بیٹھا سن رہا ہے اس کا یہ فرض ہے جس رنگ میں قول سے، عمل سے، ڈیلنگ سے درد رکھیے آپ پوری دنیا میں پھیلیے اور اس پیغام کو عام کیجیے. اور یہ اتنا خوبصورت پیغام ہے، اتنی اس میں کشش ہے کہ اگر آپ اس کو واقعی معتدل انداز سے پیش کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر ڈال دیتا ہے. اور دعا کیجئے کہ اللہ پہلے ہمیں خود اس پہ عمل والا بنا دے. جس کا اپنا عمل ہوگا نا اس کی بات میں اثر ہوگا.
आप अपने बच्चे को कोई बात कह रहे हैं तो पहले चेक कीजिए कि आप खुद तो वो काम नहीं करती। अल्लाह हमें अपने ऊपर गौर व फिक्र की तौफीक दे। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब।